नावल अधूरी औरत मुसन्फ़ा मुनज़्ज़ा सलीम हिस्सा चहारम का आखिरी हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया। अपिया मेरी जान, आप कैसी हैं? गीती और वीरू कैसे हैं? मासी को याद करते हैं। मैं आपके लिए उदास हो जाती हूँ तो फरीद और खाला जान मेरा बहुत हौसला बढ़ाते हैं। खालू जान बड़ा ख्याल रखते हैं। इरम के साथ गपशप में वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। लेकिन अपिया, हम लोग कैसे बिखर गए हैं, बिछड़ गए हैं सिर्फ 3 सालों में। सिर्फ 3 सालों में हमने क्या क्या खो दिया। सोचती हूँ तो दिल फटता है। ज़ोर ज़ोर से चीखने को दिल चाहता है, पर इससे क्या हासिल होगा। फरीद की मोहब्बत और खाला जान की शफकत का ख्याल करते हुए खुद को संभालती हूँ, लेकिन आपके पास तो कोई शाना भी नहीं जिस पर सर रख कर रो लें। चाचा फिरोज, बाजी अल्लाह रखी, नसीबा, खाला, निगार आपी, सब गैर हैं लेकिन अपने हैं। मुझे उनका सोचकर आपकी जानब से तसल्ली हो जाती है। कॉलेज कैसा जा रहा है? ये बहुत अच्छा है कि आपके पास मसरूफियत है। मैं भी फरीद के काम में हाथ बटाने लगी हूँ। इंटीरियर डेकोरेशन का काम दिलचस्प है और फरीद की दूसराहट में और भी अच्छा लगता है। ताया अब्बा का फ़ोन आता रहता है। वो आपके साथ भी मुसलसल राब्ते में हैं। ज़ाइफ़ी के बायस आ तो नहीं सकते, फिर भी उनका दम गनीमत है कि आपके सर पर कोई बुज़ुर्ग तो है। गीती और वीरू की पढ़ाई कैसी जा रही है? उन्हें बहुत प्यार कीजिएगा। इसी माह एक साहब पाकिस्तान जाने वाले हैं, उनके हाथ बच्चों के लिए कुछ तोहफ़े भेजूंगी। खालू जान और खाला जान बहुत प्यार कह रही हैं। फरीद कह रहे हैं कि लिखो बहुत सा प्यार, इसी तरह जैसे सरमद आपके सर पर हाथ रख कर किया करता था। अपने शब रोज़ के बारे में लिखिएगा, हर वक्त आपके पास आइमा। शीमा ने जवाब लिखा, अपने शब रोज़ क्या लिखूं? बस ऐसा है जीवन, जैसे गरबर में फैली चुप, जैसे धूल जमी शीशों पर, जैसे राख के उड़ते जर्रे, जैसे गीत के बिखरे पन्ने, जैसे गले में चुभते आंसू, जैसे अपने दिल की धड़कन, जैसे पोस की धूप अकेली, जैसे सूना सूना आंगन, जैसे तन में छुपा सन्नाटा, जैसे जाते दिन की उदासी, जैसे आती रेन का दड़का। बस ऐसा है जीवन। और फिर उसे फाड़ कर फेंक दिया और दूसरा खत लिखा, हम सब खैरियत से हैं, तुम सब लोगों को बहुत याद करते हैं। तुम मेरे बारे में फिक्रमंद ना हुआ करो, सबके साथ होने से दिन बहुत मज़े से गुजर रहे हैं। मानी, दिल बहुत उदास है, तबीयत इतनी बेकल है, मैं ठीक से सो ही नहीं पाती, सर दर्द से फटा जा रहा है, दिल चाहता है उतार कर रख दूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जगह ऐसी हो जहां मैं इस सब से निजात मिल जाए? शीमा परेशान थी। शीमा रानी, ये घबराहट बिला वजह तो नहीं है, लेकिन अब क्या करें, बस हौसला ही है, जितना कर लो। मानी, जब कोई कहता है कि हौसला करो तो मुझे बहुत चिढ़ आती है। ये हौसला ही तो है कि जिंदा हूँ, वरना दुखों के अंबार ने तो मुझे अधमुआ कर दिया। अच्छा शीमा रानी, छोड़ो इस जिक्र को, लाओ मैं तुम्हारे सर में तेल डाल देती हूँ, सुकून मिलेगा। थोड़ी देर ठहर जाएं खाला, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मैं शीमा का ही इंतज़ार कर रही थी। साथ साथ बातें करेंगे। अल्लाह रखी, खाला नसीबा की बातें बड़े शौक से सुनती थी। वो पुराने किस्से लेकर बैठ जाती तो अल्लाह रखी का उनके पास से उठने को दिल ही नहीं चाहता। चाय ख़त्म करके नसीबा ने शीमा के सर में तेल डालना शुरू किया और साथ साथ बातें करने लगी। शीमा भी नसीबा की दास्तान गोई से मुतासर थी। मैं तुम लोगों को एक मज़े की बात सुनाती हूँ। एक दफ़ा अरशद के अब्बे के साहब अपनी बेगम साहब के साथ हमारे गांव में शिकार खेलने के लिए आए। बेगम साहब तो घर पर रहीं। साहब को लेकर अरशद का अब्बा नहर पर चला गया। वहाँ शाम को मुर्गाबी आकर उतरती थी। नसीबा आहिस्ता आहिस्ता शीमा के सर में मसाज कर रही थी। शीमा को बहुत मज़ा आ रहा था। बेगम साहब रात तक तो खुश रहीं। मेरा घर बहुत पसंद किया। मैं घर को बहुत साफ़ सुथरा रखती थी, इस बात से बहुत खुश हुई। मेरा सुहरा भी बहुत खुश होता था। जब मैं उसे रोटी खाने के लिए बुलाती थी तो वो कभी जूता पहनकर चौंतरे पर नहीं आता था। मैं कहती, बाबा ये क्या? तो कहता, दिए तूने तो इसे लेप पोत कर इतना चमका दिया है, बिना शक इसके ऊपर रख कर रोटी खा लूँ। और वो मेरे कामों को बहुत वड्याता था। अरशद के अब्बे को कहता, अपनी घरवाले की कदर किया कर, उसने तो हमारे टब्बर का मुंह धो दिया है। मेरी सास कहती, ये है ही बड़ी बीबी दी, अल्लाह उसे बहुत बाग लगाएगा। नसीबा ने ठंडी सांस भरी। मैंने सारा घर लेप कर दरवाज़ों के ऊपर मराब पर रंगदार बेलें बनाई थी, गुलाबी फूल और हरे पत्ते और 7 शीशे। बेगम साहबा को वो बहुत पसंद आए। मैंने अपने सूटों पर कढ़ाई की थी। वो देखे और कहने लगी, मैं कपड़ा लेकर भेजूंगी, उन पर भी बेल बना देना। मैंने कहा, जी कपड़ा तो मैं गरीबों गरीबी ले लूँगी,
پر شاید آپ کو پسند نہ آئے. آپ کپڑا بھیج دینا, میں کڑھائی کر دوں گی. شیشوں کا کہیں گی تو وہ بھی لگا دوں گی. پھر گاؤں کی عورتیں ان سے ملنے آ گئیں. ان سے باتیں کرتی رہیں, لیکن جب رات زیادہ ہو گئی تو وہ پریشان ہو گئی. اصل میں صاحب کی گاڑی خراب ہو گئی تھی, جس کا ہمیں بعد میں پتہ چلا. اب بیگم صاحب ویڑے میں پھرتی جاتی اور کہتی جاتی, جانی تم کہاں رہ گئے ہو؟ جانی اب آ بھی جاؤ, میں بہت پریشان ہو رہی ہوں. میرا شوہر ان کی طرف دیکھ کر گھبر گیا. سوچنے لگا یہ کس جانی کو آوازیں دے رہی ہے. ایک جانی تو ہمارے گاؤں کے نائی کا منڈا ہے, پر وہ تو اب شہر چلا گیا ہے. دوسرا جانی فقیر تھا جو پچھلے دنوں مر گیا ہے. پھر اسے یاد آیا, ہو نہ ہو یہ جانی ضرور بیریوں والے بابے کا جوائی ہے. لو جی, ہمارا بابا اس کے گھر گیا. وہ سارے سو رہے تھے. بابے نے دروازہ کھڑکایا اور کہنے لگا, او جانی, سوری دیا, باہر نکل. ہماری بیگم صاحب تجھے آوازیں دے رہی ہے اور تو یہاں گوگ سویا پڑا ہے. بابے نے اس کے منہ سے کھیسی اتاری تو وہ کالی اینک لگا کر سویا ہوا تھا. بابے نے پوچھا, اوے یہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا, بابا دن میں تو شریک لگانے نہیں دیتے, میں نے سوچا رات کو لگا لیتا ہوں. پھر جب بابا اسے ساتھ لے کر گھر آیا تو صاحب آ چکے تھے اور بیگم صاحب ان سے کہہ رہی تھی, جانی تم نے بڑی دیر کر دی, میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی. اب تو بابا بڑا کچا ہوا جاتے ہوئے ان سے ملا بھی نہیں, بس بستر میں سوتا پڑا بن گیا. شیما کو مساج اور نصیبہ کی باتوں نے بہت مزہ دیا. وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی اور دل کھول کر ہنسی. وہ تو فیم نے میرے سہرے کی مت مار دی تھی, ویسے تو بڑا سیانہ تھا. نصیبہ پھر سے شروع ہو گئی. جب بیبے کی بھتیجی کی جنج آئی تو روٹی تھڑ گئی. ویلا تو کسی طرح ٹپا لیا. پھر سارے مل کر بیٹھے کہ ایسا کیوں ہوا. 70 بندے بلائے تھے, 70 ہی آئے. نائی نے روٹی بھی پوری سے زیادہ پکائی تھی, لیکن حساب لگایا تو پتہ چلا کہ جنج میں 40 بندے تھے اور 30 مولوی. بابا کہنے لگا, روٹی تو تھوڑنی ہی تھی. ایک رجا ہوا مولوی ایک بکھی مجھ سے زیادہ کھاتا ہے. انہیں بتانا چاہیے کتنے بندے آئیں گے اور کتنے مولوی. گاؤں میں سب کو پتا تھا بابا افیم کھاتا ہے, لیکن کوئی بھی اسے افیمی نہیں سمجھتا تھا. سارے اس کی بہت عزت کرتے تھے اور وہ تھا بھی بڑا گلکار اور سمجھدار. وہ تھوڑی بہت حکیمی بھی کر لیتا. کھانسی والے کو خود چیزیں ملا کر جوشاندہ بنا کر دیتا تھا. دن رات لوگ اس سے جوشاندہ بنوانے آتے. اس کی پیٹ درد کی پکی بھی بڑی جلدی اثر کرتی. وہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ مچھی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے, اس سے فلیری ہو جاتی ہے. وہ یہ بھی کہتا کہ سال میں کم از کم 5 جامنیں ضرور کھانی چاہیے. پیٹ میں اگر کوئی بال چلا جائے تو وہ گل جاتا ہے. نصیبہ بابے کے فارماکوپیا سے نسخے بتا رہی تھی. اور اگر دل میں بال آ جائے تو کتنی جامنیں کھانی چاہیے. کاش بابا ہوتا تو اس کا بھی علاج بتاتا, شیما نے سوچا. شیما کی چھٹی ختم ہونے والی تھی. اس دوران اس کا گھر چھوٹا. ماں کے ساتھ چھوٹ گئی. اماں کو رخصت کیا اور اب ان اپنوں کے ساتھ جو دنیا کی نظر میں بیگانے تھے, حالات کے جبر سے نبرد آزما تھی. جب کبھی وہ کوئی ناول پڑھتی یا فلم دیکھتی جس میں ہیروئن اسے پے در پے صدمات اور مسائل کا سامنا کرتی دکھائی جاتی, تو اسے خیال آتا کہ یہ سبھی معاملات کیا اسی خاتون کے انتظار میں تھے. یہ ناول نگار اور ہدایت کار حضرات بھی حد کرتے ہیں. اور اب جب وہ خود پر نظر ڈالتی تو سوچتی, کیا واقعہ میں اس سب سے گزر چکی ہوں. اس وقت وہ پچھلے برآمدے میں بیٹھی ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ اخبار دیکھ رہی تھی. خبر تھی کہ مختلف زنانہ کالجز کی 36 لیکچرارز جنہوں نے ڈائریکٹ سلیکشن کے لیے امتحان دے رکھا تھا کو کامیاب قرار دے کر بطور اسسٹنٹ پروفیسر مختلف کالجز میں تعینات کر دیا گیا ہے. شیما نے بےتابی سے خبر پڑھی اور لسٹ پر نظر ڈالی. اس کا نام بھی لسٹ میں شامل تھا اور اپنے ہی شہر کے انٹر کالج میں بطور پرنسپل آرڈر بھی ہو گئے تھے. نگار کا نام بھی لسٹ میں تھا اور وہ بھی اسی کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر ٹرانسفر کر دی گئی تھی. شیما کے دل میں خوشی کی لہر اٹھی اور اطمینان کی سکون بخش کیفیت نے اسے اپنے حصار میں لے لیا. تو اب ہیروئن کے ساتھ کچھ اچھا بھی ہونے جا رہا ہے. وہ اور نگار پھر سے اکٹھی ہوں گی. نگار اس کی بہت پیاری دوست ہے, ایسی دوست جس سے وہ دل کی بات کہہ سکتی ہے, جو اس کی بات سنتی ہے, جس کی خوبصورت موجودگی کو وہ محسوس کر سکتی ہے, جو اس کے لیے پرسکون اور بامعنی خوشی کا پیغام لاتی ہے. اس کے ساتھ مل کر شیما نے بہت مزے کا وقت گزارا تھا. ہنسی مذاق, مل کر غزلیں سننا, لائبریری میں سے ڈھیروں کتابیں لا کر پڑھنا اور ان پر تبصرے, پھکڑ بازی جس میں نگار کا کوئی ثانی نہیں, وجہ بے وجہ دانتوں کی نمائش. اور پھر جب شیما کی زندگی نے خوفناک پلٹا کھایا تو نگار نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے اس کے ساتھ آنسو بھی بہائے تھے اور اسے اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی ہمت بھی دلائی تھی. اب وہ پھر ساتھ ہوں گے. شیما نے سوچا کہ وہ اسے اپنے ساتھ ہی رہنے کو کہے گی. اپنے گھر ہوتے ہوئے وہ کیوں ہاسٹل میں رہے. شہلا کا ڈرم سولجر آنن فانن آیا اور اسے بیاہ کر آسٹریلیا لے اڑا تھا. صوبیہ ٹرانسفر کروا کر اپنی ہوم ڈسٹرکٹ سے دھار گئی تھی, لیکن وہ دونوں ہی اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھی.
میں اپنے دوستوں کی طرف دیکھتی ہوں اور پھر اپنی طرف، ان کے بغیر میں کہاں ہوتی؟ میری دوست، میری ساتھی، میرے سائے، میری دنیا، میرے آنسو، میرے کہے شیما خود کلامی کر رہی تھی۔ خدا کا شکر ہے اب میں اپنے شہر میں ہی رہوں گی، جس کے کوچہ و دیوار سے اپنائیت جھلکتی ہے، اپنے گھر میں جس میں میرے پیاروں کی خوشبو رچی ہے، جس میں میرے بچے، چچا فروز اور اللہ رکھی باجی اور نصیبہ خالہ میرے ساتھ ہیں۔ شیما نے اٹھ کر ایک پورا چکر اپنے گھر کا لگایا، گیتی لان میں گھر بنا کر کھیل رہی تھی۔ عورت کے خمیر میں خدا نے کیا ملایا ہے، پیدا ہوتے ہی گھر بنانے لگتی ہے، شیما نے سوچا۔ اس کے پاس ہی چاچا فیروز اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے، انہیں خبر سناتے ہوئے شیما کی آواز بھرا گئی۔ چاچا فیروز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھیں جل تھل ہو گئیں، وہ بھی ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ان کا چہرہ سرخ تھا اور آنسو خاموشی سے گالوں پر ڈلک آئے تھے۔ ابا میاں کے جانے کے بعد چاچا فیروز کے انداز میں ابا میاں کا ہی رنگ جھلکنے لگا تھا۔ وہ روزانہ رات کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لاؤنج میں آ کر بیٹھتے، اس سے باتیں کرتے، روزمرہ کے کاموں سے آگاہ کرتے تو شیما کو محسوس ہوتا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے سر پر شفقت بھرا سایہ موجود ہے۔ گھر کے سبھی افراد نے چچا فیروز کو بہت عزت اور محبت دی تھی۔ اب شیما اکیلی سب کی کمی پورا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ تایا ابا کے ساتھ ساتھ وہ اس کے بزرگ تھے اور چاچا فیروز کی شفقت بھی اس کے لیے بے حساب تھی۔ اس کے بعد وہ نصیبہ خالہ اور اللہ رکھی باجی کے پاس چلی گئی۔ نصیبہ خالہ تسبیح کر رہی تھی اور اللہ رکھی باجی کچن کا کام نپٹانے کے بعد تسلی سے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ شیما نے ان لوگوں کو خوشخبری سنائی تو نصیبہ خالہ نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور ساتھ ہی شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہوئے سجدے میں چلی گئی۔ اللہ رکھی باجی اسے اپنے ساتھ لپٹائے ہنستی چلی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ آنسو زور و شور سے بہہ رہے تھے۔ چمکیلی دھوپ میں موسلادھار بارش عجب سما پیش کر رہی تھی۔ شیما خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی، ہلکا ہلکا بخار اور جسم میں درد تھا۔ ویرو اور گیتی اسکول سے آ چکے تھے، اللہ رکھی نے ان کا یونیفارم تبدیل کروا کے کھانا دے دیا تھا، لیکن شیما بغیر کچھ کھائے پیے کمبل میں منہ دیے بستر میں پڑی تھی۔ ویرو نے اس کے ماتھے کو ہاتھ لگایا۔ ماما آپ کو بخار ہے کیا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا، دوا لی نہیں لینا؟ ماما آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ کالج سے تھکی ہوئی آئی ہیں اور کچھ کھایا بھی نہیں۔ میں مانی سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کو کھانا دے۔ ایک ہی سانس میں وہ اتنی باتیں کر گیا کہ شیما کو ہنسی آ گئی۔ وہ خوش تھی کہ ویرو اتنا خیال رکھنے والا بچہ ہے، اس کا عصائے پیری۔ نگار ٹھیک کہتی ہے، میری زندگی میں بہت کچھ ہے، مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ان حالات سے گزرنے والی آخر میں اکیلی تو نہیں، بہت سی اور خواتین بھی اسی راہ گزر پر چل رہی ہیں، لیکن ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اتنی محبتیں کھو دینے کے بعد بھی میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ گیتی اور ویرو ہیں، میرے بچے، میرے جگر کے ٹکڑے۔ آئمہ 7 سمندر پار بیٹھی بھی میرے لیے فکر مند ہے اور وہ بھی اکیلی نہیں، فرید اور باقی سب گھر والے بھی، اور تایا ابا، چاچا فیروز، اللہ رکھی اور مانی کتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ صوبیہ، نگار اور شہلا میری سہیلیاں، میری کولیگز، جاننے والے، شاعری، پرانے گیت اور کتابیں۔ مالی لحاظ سے مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، مصروفیت ہے اتنی کہ کسی روز تو مجھے اپنے بارے میں سوچنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ وہ ہمت کر کے بستر سے باہر آئی تو نصیبہ اس کے لیے انڈے کا حلوہ اور جوشاندہ کی پیالی لیے چلی آ رہی تھی۔ شیما آہستگی سے چلتی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ گرم گرم حلوہ بہت مزے کا تھا اور گلے سے اترتا ہوا آسودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ جوشاندے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ نصیبہ نے آہستہ آہستہ اس کا سر دبانا شروع کر دیا۔ شیما نے ان کے نرم نرم ہاتھ چوم لیے تو انہوں نے اس کا سر اپنے ساتھ لگا لیا۔ محبت کی گرم مہک نے اسے شرشار کر دیا۔ نصیبہ خالہ آپ کے ہاتھ میں مزہ بہت ہے۔ نہیں شیما رانی، یہ تو کچھ بھی نہیں، جو مزہ میری بیبے کے ہاتھ میں تھا یہ تو اس کے پاسنگ بھی نہیں۔ برسات کے دنوں میں جب بادل نیچے تک آ جاتے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی اور آم کے درختوں میں چھپی کوئل بہت شور مچاتی تو بیبے موسم کا رنگ دیکھتے ہی کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ ساری چھتیں دیکھتی، جہاں سے چھت نرم لگتی وہاں مٹی ڈال کر کوٹتی، ایندھن باہر سے اٹھا کر کوٹری کے کونے میں ڈال دیتی۔ میں سارے صحن میں جھاڑو لگاتی تاکہ بارش ہو تو صاف ستھرا لگے۔ میرا سہرا ہمیں یہ سب کرتا دیکھتا رہتا، پھر بے صبرا بن کر کہتا، دیے اپنی ماں سے کہہ کچھ کھانے کی بھی فکر کرے، موسم بن رہا ہے۔ میری ساس ہنستی، فوجی کے ابا تجھے اور کسی بات کی تو فکر نہیں، کھانے پینے کا کیسے یاد رہ جاتا ہے۔ گھر میں ہمیشہ 2 لیاری دودھ دینے والی بھینسیں بندھی ہوتی تھی۔ بیبے تھوڑے سے چاولوں میں ڈھیر سارا دودھ ڈال کر کھیر چڑھا دیتی، پھر گڑ کے شربت میں آٹا گھول کر پوڑوں کے لیے تیار کرتی۔ ریحانہ باغ کر پیپل کے پکے پکے پتے توڑ لاتی اور انہیں دھو کر سوکھنے کے لیے بچھا دیتی۔
इतने में छींटे पड़ने लगते तो बेबे तवा रख देती, तवे पर देसी घी लगाती और गुड़ के शरबत में गुला आटा डालकर पीपल के पत्ते के साथ फैला देती। पत्ते नरम लस लस करता पूरा पतला नरम लस लस करता पूरा पककर लाल और सुनहरी रंग का हो जाता। साथ में फीकी खीर की कटोरी रख कर मैं बाबे को देती तो वो झट से कहता, दिए पहले अरशद और रेहाना को दे। मैं कहती, नहीं बाबा, पहले तेरा हक है। बाबा मुंह में बुरकी डालता और बेबे की तरफ देख कर कहता, बागवंती है, तेरे हाथ का मजा ही और है। बेबे सबसे आखिर में अपना पूड़ा पकाती, पहली बुरकी मुंह में डालती और कहती, मेरे फौजी के लंगर में आज ना जाने क्या पका होगा। शीमा, वैसे मेरी सास के हाथ का मजा वाकया और था। वो खूह पर जाती और देसी टिंडे तोड़ कर लाती, छोटे छोटे लोए लोए अंगूरी रंग के टिंडे और उनके ऊपर हल्का हल्का रुआं। दिल चाहता था कि कच्चे ही खा जाओ। उनके दो दो टुकड़े करती और मिर्च मसाला डालकर चढ़ा देती और पकते में कटोरी भर मक्खन डालकर दम पर लगा देती। फिर पतली पतंग रोटी पकाती जिसमें चोगे पड़े होते, उस पर ताज़ा मक्खन चिपड़ कर जब छाबे में रखती और ऊपर टिंडों का लौन डालती तो उसकी खुशबू से भूख और बढ़ जाती। नसीबा आहिस्ता आहिस्ता शीमा का सर सहलाती जा रही थी। अरशद का अब्बा छुट्टी पर आता तो बेबे से रोज़ फरमाइश करके खाने पकवाता। नाश्ता चूरी का करता, बेबे रोटी पकाकर उसे चूर करती और उसमें मक्खन और नमी सुनहरी और खुशबूदार शक्कर मिलाकर उसकी छोटी छोटी पिनियाँ बना देती। बच्चों को उनकी कटोरियों में रख देती, बाबे और अरशद के अब्बे के लिए छोटे थाल में रखती और साथ गरम गरम दूध के छन्ने पकड़ा देती। अरशद का अब्बा कहता, बेबे मेरे बाबे को तो रोज़ बना दिया कर, ये अफीम तो खून निचोड़ देती है। बेबे हंसती, तो ये गज़ा इसको किस हकीम ने बताई है। बाबा शर्मिंदा सा हो जाता, अब लग जो गई है मरकर ही छूटेगी। नसीबा के सर दबाने और बातों के ध्यान में लग कर शीमा खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी, लेकिन जल्द ही उसका इन्हमाक एक चीखती हुई आवाज़ ने तोड़ दिया। ये गीती थी। मामा, आधा दिन तो आप कॉलेज में गुजारती हैं और बाकी का दिन मानी से प्यार करने में। मेरे लिए आपके पास वक्त है या नहीं? पता नहीं आप कैसी माँ हैं, मेरा तो आपको ख्याल ही नहीं। गेती बेटा, माँ के साथ ऐसे बात नहीं करते। नसीबा ने उसे समझाने की कोशिश की। आप चुप करें, और मैं क्यों ना करूँ ऐसी बात। मेरी सब दोस्तों की मामा इतनी अच्छी हैं, लेकिन ये तो न जाने ऐसी क्यों हैं। क्या करती हैं ये मेरे लिए, क्या किया है उन्होंने मेरे लिए। गीती नहायत बदतमीजी से चला रही थी। बेटा, ये आप कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, बच्चे तो अब ऐसे नहीं करते। हाँ, लेकिन मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ। आपने मुझे मेरे बाबा से अलग कर दिया, आप हैं ही ऐसी। बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, क्या समझाऊँ, तुम भी मुझे ही कसूरवार समझती हो। मैं क्या करूँ खुदाया, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। मुझे क्या करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। तुम ही क्या, तुम्हारी 3 नस्लों ने मुझसे यही सवाल किया है, लेकिन उसके जवाब में कुछ कहने की ना उस वक्त मुझ में ताब थी, ना अब मजाल और ताकत। कभी खुद पर अपनी बेज़ाती पर कितना कितना रोई हूँ। मैं ना अच्छी बहू थी, ना बीवी, और अब माँ भी। कैसे कहूँ कि मैंने ये सब रिश्ते खुलूस दिल से निभाए। कुछ इन रिश्तों के हवाले से किया जा सकता था, लेकिन कभी अपनी सफाई में कुछ कह ना पाई, या यूँ कि मुझे इसका मौका ही ना दिया गया। अल्लड़ उम्र मासूम जज्बे सिवाय उसके तकिए आंसुओं से भीगता रहा। जर्द रंगत, कपकपाती टांगों और पेट में उठते दर्द के साथ गैर मशरूत माफ़ी नामे, घरेलू जिरगों के सामने पेश होने पर इससे नफ्स पर लगने वाले ताज़ियाने। दिल की बेआबाद दुनिया में वीरानियाँ नाचती रहीं। वो दिन जिनमें चाहने और चाहे जाने के जज्बे जवान होते हैं, मिन्नतों और मुरादों के दिन। वो गुनगुनाता करब, वो महकती शामें, सहम और खौफ की परछाइयाँ लिए सोगवार गुजरी। मोहब्बत की खुमारी की जगह जज्बों की ख्वारी ने ले रखी, और किसी के लिए सजने और संवरने के दिन सूजी आंखों और जरद रंगत के लिए तमाम हुए। अब तुम जो मेरी हो, जिसे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है, तुम भी। शीमा को लगा सीना खाली डंडरा रह हो गया। सर के पीछे हिस्से में जोर की टीसें उठी, उसकी आंखें वीरान थी, खलाओं में घूरती हुई। बेटा, मेरे साथ ऐसा न करो, मैं तो पहले ही बहुत दुखी हूँ। आपको तो वैसे ही सेल्फ पिटी होने का शौक है। क्या दुख है आपको? अब क्या हुआ है? अभी कुछ और होना बाकी है क्या? बस करें मामा, बस करें, अच्छा नहीं लगता। मैं किसी को अच्छा लगने के लिए तो कर भी नहीं रही, फिर तुम क्या समझोगी? खुश्क ब्यूरोक्रेट की मॉडर्न औलाद, शीमा ने जले दिल से सोचा। गीती चीखती चलाती जा चुकी थी। शीमा का भी दिल चाहा कि इसी की तरह चीखे और दाड़े मारकर रोए, लेकिन किसके सामने? आंसू खामोशी से उसकी गालों पर बहने लगे। गीती दब दब पाँव मारती अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। अल्लाह रखी ने शीमा का चेहरा अपने हाथों में ले लिया और कहने लगी, ना ना मेरा बच्चा, रोना नहीं, वरना मैं भी रोने लगूंगी। गीती ने फिर से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और चीखी,
کیا کہہ دیا ہے میں نے جو اس قدر ہمدردی جتائی جا رہی ہے؟ بلا وجہ کا ڈرامہ، اور دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ اس قدر بدتمیزی، شیما بلک بلک کر رو دی۔ شیما رانی، دل برا نہ کرو، یہ سچ ہے کہ بندے کی باتیں برداشت ہو جاتی ہیں، اولاد کی نہیں۔ ارشد بھی مجھے ایسے ہی دکھ دیتا ہے، وہ باتیں کہتا ہے جو نہ کہنے والی ہیں، تبھی تو میں نے کنارہ کر لیا ہے گھر سے، ورنہ میں بھی اپنے پوتے پوتی کو کہلاتی۔ جب بیٹا ہی ایسا کرے گا تو بہو کو تو لائسنس مل جاتا ہے تنگی دینے کا۔ پتہ نہیں ارشد کس پر گیا ہے، اس کا ٹبر تو بڑا پیار والا تھا۔ شیما رانی، ہم تو سادے لوگ ہیں، زیادہ ول فریب نہیں جانتے، پر مجھے تو میری ساس نے بھی کوئی تنگی نہیں دی۔ میں نے اور اس نے ایک دوسرے کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا ہے۔ دن بھر ہم دونوں مل جل کر کام کرتی اور رات کو میں اس کے پاس ہی سوتی تھی۔ ارشد کا ابا تو کبھی کبھی چھٹی پر آتا تھا۔ ارشد دادی کے ساتھ سو جاتا اور ریحانہ میرے ساتھ۔ میں اور بیبے دیر تک باتیں کرتی رہتی۔ وہ مجھے اجاڑوں، تقسیم ہند سے پہلے اپنے دیس کی باتیں سناتی۔ وہ بتاتی ہی تھی کہ انگریزوں کا زمانہ بڑا امن کا زمانہ تھا۔ عورت چاہے 2 سیر سونا پہن کر اکیلی چلتی جائے، کوئی ٹوکنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ ذرا سی کوئی بات ہو جاتی تو لال پھتویاں، سرخ جیکٹوں والے بامینی رائل آرمی والے اسی وقت لیفٹ تلائی اردو میں رضائی اور گدا لیفٹ رائٹ کے لیے استعمال کیا گیا ہے کرتے آ جاتے۔ گاؤں کے پاس سے لین گڈی گزرنے کی بات سناتے ہوئے وہ ہنستے ہنستے دوہری ہو جاتی۔ وہ بتاتی تھی کہ جب اس کے گاؤں کے پاس انگریز نے لین گڈی کی پٹری بنانی شروع کر دی تو گاؤں والے بڑے پریشان ہوئے، اور جب ایک دن گھوڑے پر بیٹھ کر صاحب بہادر کام ہوتا دیکھنے کے لیے آیا تو سارے گاؤں والے اکٹھے ہو کر اس کے پاس گئے اور کہنے لگے، ہم نے لین گڈی یہاں سے گزرنے نہیں دینی، کیونکہ جب وہ یہاں سے گزرے گی تو بہت گڑ گڑ اور شور شرابہ ہوگا، اور ان کی کڑک بٹھائی انڈوں پر بٹھائی ہوئی مرغیاں انڈوں سے چوزے نہیں نکالیں گی۔ نصیبہ نے شیما کو اپنے داستان گوئی سے بہلانا چاہا۔ اللہ رکھی شیما کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی، لیکن شیما سنبھل نہیں رہی تھی۔ نصیبہ شیما کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، پر شیما بیٹیاں تو ماں کی دکھ سکھ کی سانجھی ہوتی ہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ گیتی ایسا کیوں کرتی ہے۔ جب ریحانہ کو بیاہا تو میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ارشد کا ابا کہتا، باگود کیوں دل برا کرتی ہے، دی کا دن تو پرایا ہوتا ہے، بے سگنی نہ کر۔ میں کہتی، رب نہ کرے میں بے سگنی کروں، پر تجھے پتہ ہے ماواں تے دیاں دی دوستی کہراں دے نال ٹوٹ دی ہے۔ لیکن یہ بھی تو ضروری نہیں کہ ہر ماں اور بیٹی میں دوستی ہو، شیما نے سوچا۔ یہ بڑے ظالم رشتے ہیں شیما۔ اب بھی جب ریحانہ میں کے آتی ہے تو ہم ساری رات باتیں کرتی ہیں، پر ارشد کی ووٹی کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ کہتی ہے ساری رات کنمن ہوتی رہتی ہے۔ پر شیما رانی، کوئی دکھ دی کوئی سکھ دی، رات کا پتہ ہی نہیں چلتا کدھر نکل جاتی ہے۔ شیما اللہ رکھے کی گود میں سر رکھ کر سسکنے لگی۔ ابا میاں، میں میکے سے آپ کی دعاؤں کے خنک سائے میں رخصت ہوئی تھی، لیکن سسرال میں جاتے ہی وہ دکھوں کی چلچلاتی دھوپ میں بدل گیا۔ میں کیا کروں، کدھر جاؤں، کسے بتاؤں کہ میری بیٹی مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ جد پین کپاہی پھل وے درمی بابلا، سانو او رت لے دئی مل وے درمی بابلا، اس رت میرا گیت گواچا جے دے گل برہوں دی گانی، سانو گیت او لے دئی مل وے درمی بابلا۔ ایک دن میں نے گیت میرے اس ٹونے ہاری رتے، دلاں دی دھرتی واہی گوڈی، بیجے سپنے سچے، لکھ نینا دے پانی سچے، پر نہ لگے پھل وے درمی بابلا، سانو ایک پھل لے دئی مل۔ کم کیڑے اے ملک جگیراں جے دیاں کملائیاں، کیڑے کم تیرے مان سرور جے ہنسنیاں ترہائیاں، کیڑے کم کھلاری تیری چوگ موتیاں تل، جے رتنا لئی دئی مل وے درمی بابلا۔ شیو کمار بٹالوی۔ صبح کالج کا راؤنڈ لینے کے بعد شیما آفس میں آ کر بیٹھی ہی تھی تو چپراسی نے ڈاک لا کر رکھی۔ سب سے اوپر شیلہ کا خط تھا، نہ القاب نہ سلام نہ دعا، صرف ایک چھوٹی سی نظم تھی۔ کچے گڑے نال لائی نہ یاری، کدی نہ توڑ پڑاوے، چارے پاسے پانی میرے کنڈا نظر نہ آوے، اوکھے سا ہوئے نے سجنا جندڑی مکدی جاوے۔ تو سلطانہ شہلا، تم اتنی دور بیٹھی بھی میری کیفیت سے واقف ہو۔ شیما کی آنکھوں سے 2 آنسو گر کر اسی کاغذ میں جذب ہو گئے۔ سردیوں میں شام بہت جلد ڈلنے لگتی ہے۔ کالج میں اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ مجھے خود سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ جلد گھر لوٹنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن مانی اور اللہ رکھی باجی کی موجودگی میں مجھے بچوں کی فکر نہیں ہوتی۔ اگرچہ میں تھک کر چور چور ہو جاتی ہوں، تمہیں بولنے کی کاوش بے حصول سے پس مردہ، گزرے لمحوں کی تصویریں، پلکوں پر نمی تھم سی جاتی ہے۔
یادوں کی نیلی جھیل کے اس پار بھی تنہائی ہے اور اس پار بھی۔ ہر دن میرے لیے صدیاں بن جاتا ہے، بے مہر صبح نامہربان راتیں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے کچھ رکھ کر بھول گئی ہوں، بہت ضروری اور قیمتی چیز، ایک کمی، ایک ادھورا پن، کوئی بات جو تم سے کہنی ہے، کوئی وعدہ نبھا کر۔ جاڑوں کی ماوس راتوں میں جب بچے سو جاتے ہیں تو مجھے اپنے بیڈ روم کی چھت بہت دور نظر آتی ہے۔ طویل راتیں میری آنکھوں سے نیند چھین لیتی ہیں، جیون کا جوار باٹا، شوکتی لہریں اور دکھ کا ٹھاٹھے مارتا ساگر اسے دیکھ کر جیتی تھی، وہ اب آنکھوں سے اوجھل ہو چکا ہے، علام ہستی کی یورش سے دل کے حوصلے شکن ہو گئے ہیں۔ کہاں تک تاب لائے ناتوان دل کے صدمے اب مسلسل ہو گئے ہیں۔ موت انسان کی ہو یا رشتوں کی دکھ دیتی ہے۔ انسانوں کا مرنا اور رشتوں کا ٹوٹ جانا زندگی میں خلا پیدا کر دیتا ہے جو کبھی پر نہیں ہوتا۔ محبت اور نفرت دل و دماغ کے ساتھ آنکھ میں چولی کھیلتی رہتی ہے۔ وہ جن سے میں محبت کرتی ہوں وہ سدا میرے دل میں بستے ہیں، اور وہ جن سے میں نفرت کرتی ہوں وہ ہمیشہ میرے ذہن پر مسلط رہتے ہیں۔ میں ان سے چھٹکارا نہیں پا سکتی، یہ صورتحال مجھے ادموا کر دیتی ہے۔ سوچتی ہوں کہ اگر ڈپریشن کا مسئلہ نہ ہوتا تو زندگی یقیناً قدرے بہتر ہوتی۔ اب تو ایسا ہے کہ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے۔ اجاڑ، چٹیل، اداس اور ویران سرزمین، دل پر چاروں طرف گونجتے سناٹے میں میرے خیالات بھٹکتے رہتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ زور زور سے چیخوں اور چلاؤں اور میری آنکھ کھل جائے، سب ویسا نہ ہو جیسا کہ ہے۔ اس کھنچا تانی سے شیما کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کرنے کا سوچا، لیکن وہ پریشان تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو تمام صورتحال سے کیسے آگاہ کرے گی۔ آخر یہ مرحلہ کسی نہ کسی طرح سے طے ہو ہی گیا۔ شیما نے سر نیچے ڈال کر اور نظریں جھکا کر سب کہہ دیا۔ اتنے سالوں کے بعد پہلی بار اس نے کسی کو اس راز میں شامل کیا تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں بھیگی ہوئی تھی، اور پھر وہ میز پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ڈاکٹر صاحب اس دوران میں ایک لفظ بھی نہیں بولے، اور نہ ہی انہوں نے شیما کو رونے سے منع کیا تھا۔ شیما جی بھر کر بڑاس نکال چکی تھی، لیکن اب احساس شرمندگی سے وہ ڈاکٹر صاحب کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے بانپ کر شیما کو تسلی دی۔ پروفیسر صاحبہ، آپ قطعی پریشان نہ ہوں، یہ باتیں صرف آپ کے اور میرے درمیان رہیں گی۔ ایک سائیکیٹرسٹ کا واسطہ ایسے کتنے ہی مریضوں سے پڑتا ہے جو اپنے مسائل اس سے شیئر کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ یہ باتیں صرف اسی تک محدود رہیں۔ آپ بے فکر رہیں، میں نے ہمیشہ اس اصول کی پاسداری کی ہے۔ صحیح صورتحال سے میری واقفیت آپ کے علاج میں معاون ثابت ہوگی۔ آپ کہیے، میں سن رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گزرتے وقت کا مرہم اس زخم کو مندمل کر دیتا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں اسے برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے تو بے یقینی کی حالت تھی، کیا واقعہ ایسا ہوا ہے؟ اور ہر بار جب میں خود کو یقین دلاتی ہوں کہ ہاں واقعہ ایسا ہوا ہے تو پھر اس کے بارے میں ڈیٹیلز میری آنکھوں کے سامنے تیرنے لگتی ہیں، جنہیں میں دیکھنا نہیں چاہتی لیکن ان سے مفر نہیں ہے۔ میرا صدمہ دو چند ہو جاتا ہے۔ یہ میرے لیے انتہائی بے عزتی کا باعث ہے۔ میں خود کو بہت ہلکا محسوس کرتی ہوں۔ اس شخص سے اب میرا تعلق نہیں ہے، کبھی تو تھا نہ۔ اس کا یہ انجام تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اپنے پیاروں سے جدا ہونے کا خوف محبت کرنے والوں کی جان سے لگا رہتا ہے، لیکن اس انداز سے میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ اس ذہنی کشمکش سے میری جسمانی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، میں ان کے لیے صحت مند زندگی جینا چاہتی ہوں، اس لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں کہ ان حالات سے نپٹنے میں آپ میری مدد کریں۔ شیما نے پر امید نظروں سے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا۔ جی یقیناً، ڈاکٹر صاحب نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دیکھیے، ہر مسئلے کا ایک حل ضرور ہوتا ہے جسے کوشش سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ مسائل کی بہت سی اقسام ہیں جو متاثرہ افراد کو آکٹوپس کی طرح اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ ان کی گرفت سے فرد اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تجزیہ کرنے سے ان کا مداوع کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ کسی حد تک ہی صحیح، اس سے صورتحال تو تبدیل نہیں ہوتی، لیکن اس کی سمت، آپ کا رویہ آپ کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ شیما بہت غور سے ڈاکٹر صاحب کو سن رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب بہت دھیرج اور متاثر کن انداز سے بات کر رہے تھے۔ ایک مضبوط اور مثبت رویہ معجزاتی طور پر زندگی میں آسانی لاتا ہے۔ آپ کا یہاں تشریف لانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ اس حالات سے نبرد آزما ہونے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت تکین سے کہا۔
प्रोफेसर साहिबा कोशिश कीजिए आप तब्दील होने वाली बातों और तब्दील ना किए जा सकने वाले मामलात में फ़र्क महसूस करना सीखें। इससे आपको हालात को समझने और उनका मुकाबला करने में मदद मिलेगी। आपने कभी ऐसा चाहा नहीं था लेकिन ऐसा हुआ। आप इंतहाई सदमे का शिकार हैं। ये एक फितरी अमर है। अनहोनी को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको इसे बर्दाश्त करना है अपने बच्चों के लिए। मेरा ख्याल है आप इस अंदाज से बेहतर समझ पाएंगे, लेकिन मैं इसमें ये इजाफा करना चाहूँगा कि आपको इसे बर्दाश्त करना है अपने लिए। ज़िंदगी जो बार बार नहीं मिलती ऐसे लोगों पर ज़ाया करने के लिए नहीं है, और ना ही वो लोग उसके हकदार हैं। डॉक्टर साहब का एक एक लफ्ज़ शीमा को अपने जहन में जज़ब होता महसूस हो रहा था। ये दुख गले में लटकते हुए डोल की मानंद है, और गले में पड़ा हुआ डोल बजाना पड़ जाए तो यूं नहीं कि उसके शोर से अपने ही कानों के पर्दे फटने लगे, बल्कि इसे ऐसे सुर से बजाइए कि आप इसके रिदम में खोकर इस बोझ को कम से कम महसूस करें जो आपके कंधों पर आन पड़ा है। शीमा सरापा कान बनी हुई थी। आप पढ़ी लिखी हैं, आपके पास जाब है, आपके पास गीती और वेरू हैं, आपके साथ आइमा है, आपके घर में आपसे मोहब्बत करने और आपका ख्याल रखने वाले लोग हैं, आपके मुखलस दोस्त हैं। ये सब जिंदा रहने और खुशी से जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ है। डॉक्टर साहब, ये सब किताबी बातें हैं और किसी के लिए इनको अपनाना दूसरी बात है। शीमा टूटती जा रही थी। यकीनन ये किताबी बातें हैं, लेकिन किताबी बातें गपशप नहीं होती और ना ही दीवानों की बढ़। ये इल्म का वो खजाना है जो तजर्बात का निचोड़ है। प्रोफेसर शीमा, मेरी बात गौर से सुनिए। कुछ बातें हमारे इख्तियार में नहीं होती, हम चाहें भी तो उनको तब्दील नहीं कर सकते। आप कोशिश से ऐसा रवैया अपनाइए कि इन बातों को बाइना बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा कर सकें। ये आसान नहीं है, लेकिन मुमकिन है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगरचे बहुत तकलीफ देह हैं, लेकिन कोशिश से उन्हें तब्दील किया जा सकता है। ये भी आसान नहीं, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि मुमकिन है। आप एक बुलंद हौसला, समझदार और मुस्बत सोच रखने वाली खातून हैं, एक आम औरत से बहुत मुख्तलिफ। औरत सनफ़ नाज़ुक इसलिए नहीं कहलाती कि वो कमज़ोर है, बल्कि इसलिए कि वो हसास है, बारीक भी हैं। अगर वो कमज़ोर होती तो ये दुनिया जो मर्द की दुनिया है उसमें सर्वाइव ना कर सकती। आप दूसरों को तो तब्दील नहीं कर सकती, लेकिन खुद को उसके मुताबिक बना सकती हैं। कमीनगी का जवाब कमीनगी से देकर नहीं, बल्कि नहायत बावकार तरीके से, धीरज से, अपने जहन को उससे मुतासर किए बगैर। डॉक्टर साहब, फ़िलहाल तो मैं खुद को इस काबिल नहीं पाती, ये जानते हुए भी कि आप दुरुस्त कह रहे हैं। इस पर अमल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और आप ये कैसे कह सकते हैं मैं बुलंद हौसला हूँ? माफ़ कीजिएगा, मेरे ख्याल है आप मुझे समझ नहीं पाए। अगर मैं हौसलामंद होती तो अपने शोहर को इस बात पर बुरा भला कहती, चीखती चिल्लाती, उस औरत को इस बात का मज़ा चखाती। लेकिन मैं तो कुछ भी ना कर पाई, चुपचाप डह गई। ये बात तो मेरी कम हौसलगी को ही ज़ाहिर करती है ना? नहीं, यकीनन नहीं। ये तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का रद्द-ए-अमल है जो एक पढ़ी लिखी बावकार खातून ही अपना सकती है, जो कि आप हैं। इन बातों से कुछ हासिल नहीं था। आपका ऐसा रद्द-ए-अमल आपको अपने अजीज़ बच्चों और हल्का अहबाब में सवाए इसके कि हल्का कर देता और कुछ ना होता। हालात में कोई तब्दीली आने वाली नहीं थी। आपके एतमाद को जो ठेस पहुंच चुकी थी उसका अजाला मुमकिन नहीं, और जिस बात को हम तब्दील नहीं कर सकते उसे कबूल कर लेने में ही बेहतरी है, अपने आप के लिए, अपने प्यारों के लिए। डॉक्टर साहब, मेरी इतनी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें पूरा करने के लिए उन्हें वक्त देना ज़रूरी है, लेकिन बाज़ औक़ात मैं शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपाकर उन्हें बुलाने की कोशिश करती हूँ, बिस्तर में मुंह छुपाए पड़ी रहती हूँ। कुछ करने को तो क्या, मुंह बाहर निकालने को भी जी नहीं चाहता, लेकिन जहन पर बोझ ज़रूर रहता है, और एहसास नदामत और पछतावा मुझे मज़ीद अजियत में मुब्तला कर देता है। प्रोफेसर साहिबा, ये भी इस बीमारी का हिस्सा है। याद रखिए, जिस्मानी बीमारियों की तरह ये भी एक बीमारी है, महज कैफियत नहीं, वरना आम लोग तो ऐसे यूं ही लेते हैं। तुम्हें किस बात का डिप्रेशन है, किस बात की कमी है? हिम्मत करो। ये सही है कि हिम्मत की बहुत ज़रूरत है, लेकिन इलाज के साथ साथ पढ़े लिखे लोग और बाज़ औक़ात तो आम डॉक्टर साहबान भी उसे नहीं समझते। शीमा को नज़ीफ़ का रद्द-ए-अमल याद आया। कुछ लोग तो वाक़या उसे मकर और बहानेबाजी कहते हैं। शीमा ने बहुत रिलीफ महसूस किया कि कोई तो उसके मसले को समझता है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, डॉक्टर साहब ने शगुफ्तगी से कहा। एक दिन गांव से एक खातून अपने जवान भाई को लेकर आई और कहने लगी, हम आजकल बहुत परेशान हैं, भाई को खिस्सी वाली बीमारी हो गई है। या अल्लाह पाक, ये कौन सी बीमारी है? शीमा ने सोचा। सवेरे भाई काम पर जाने की बजाय चारपाई से नहीं उठता। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाता है, खिस्सी उसके मुंह पर आती जाती है। सारा दिन इसी तरह मुंह ढक कर लेटा रहता है। हम तो यही समझते रहे कि मकरोला है, निस्ती का मारा हुआ, लेकिन हमारे नंबरदार की बहू
پڑھی لکھی ہے۔ اس نے کہا کہ دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اور علاج کروانے کے بعد اب وہ ٹھیک ہے، کام کرتا ہے۔ وہ اور اس کے گھر والے مجھے بہت دعائیں دیتے ہیں۔ اب یوں سمجھیے کہ آپ کو بھی کھیسی والی بیماری ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ شیما نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ پروفیسر صاحب آپ یوں کیجئے، آج رات جب بچے سو جائیں، آپ اکیلی ہوں، اپنی سوچوں کے ساتھ تو اپنی کیفیت لکھیے، اپنے سارے محسوسات۔ آپ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے اور اگلی ملاقات پر مجھے دکھائیے گا، مجھے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ شیما نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس رات شیما نے لکھا، یادیں یادیں یادیں، دکھ بھری یادیں، جان لیوا یادیں، جیسے اندھیری رات میں بستر میں چھپا کنکر، اور جب گزرے دنوں کے جھروکے یادوں کی قندیل سے جگمگاتے ہیں تو ابا میاں، اماں اور سرمد میرے سامنے مجسم ہو جاتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جن لوگوں کی کمی تم اس قدر محسوس کرتی ہو، اگر وہ تمہیں کہیں مل جائیں تو تمہارے ساتھ کیا ہوں گے؟ تو میں نے جواب دیا کہ انتہا درجے کا احساس شرمندگی۔ میں تو سمجھتی تھی کہ میں ان لوگوں کے بغیر زندہ رہ نہیں پاؤں گی، اور اب اتنے سال اور ساتھ ہی میں احساس جرم کا طوق۔ مجھے لگتا ہے ان کی موت کی ذمہ دار میں ہوں۔ وہ میری پریشانی سینے سے لگائے چلے گئے۔ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ چین ایک پل نہیں، لیکن اس کا کوئی حل بھی تو نہیں۔ یہ یادیں میرے دل میں ایک مستقل چبھن کا باعث ہیں، لیکن میں پھر بھی ان کی ممنون ہوں، کیونکہ یہ میرے وجود کا سب سے اہم حصہ ہے۔ انہیں کھو کر میں خود بھٹکنا نہیں چاہتی، کیونکہ جو رگے جان سے قریب تر تھے جدا تو ہو گئے، لیکن چھوڑ کر نہیں گئے۔ مصروفیت میں ان کی یاد سے پیچھا چھڑا بھی لیتی ہوں تو خوابوں میں آ جانتے ہیں۔ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو، میری اصلیت، میری بنیاد، درد و سوز، آرزو مندی، ایک متاع بے بہا ہے۔ یوں تو عام طور پر یادیں زبردستی آتی ہیں اور اسیر کر لیتی ہیں، لیکن میں تو خود ان کی چاہت میں گرفتار ہوں، ان کی متلاشی ہوں۔ میں ماضی کو اپنی ذات میں سمو لینا چاہتی ہوں، اس طرح کہ میری ذات کے تمام ذرے اس سے بازیافت ہو جائیں۔ بچھڑے ہوں کے ساتھ گیا جو ماتم کے اس حصے کا، للک ہے ماضی، للک حال بھی، للک ہمارا مستقبل بھی، ساری بھوکیں ساری پیاسیں یہ بھی للک ہے، تیز اور تیکھی بنیادی بھی، خواہش جذبے چاہت بھی، للک پتا ہے، للک ماتا ہے، للک گئی کل سے لٹانا اپنی ذات کے کھوئے ذرے۔ اگر میری ازواجی زندگی خوشگوار ہوتی تو یہ دکھ جو یقیناً ناقابل برداشت ہیں، اسے سہنا میرے لیے قدر احسان ہوتا، اور میرا گھر جو کبھی میرا گھر نہ بن سکا، پھر بھی میں اس کی محبت میں گرفتار ہوں، اس کے ہجر میں برباد ہوں۔ میرے دل کے آنگن میں ویرانے کی دھوپ ہے، اور کبھی جو زندگی سے اپنے رائیگاں اشکوں کا حساب مانگوں تو یوں ہوگا، سوا لکھ دا وکدا میرا سرہانا جہنجواں دا مل پیندا۔ شیما نے کاغذات سمیٹے، انہیں ایک لفافے میں بند کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جب کافی دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد بھی نیندیں اس کے قریب نہیں پھٹکی تو اس نے دوبارہ لکھنا شروع کیا۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد دھند چھٹنے لگتی ہے، یادیں وہی ہیں لیکن انداز بدل جاتا ہے۔ چمکیلی رنگا رنگ دل خشکن یادیں، ہر موضوع پر، ہر موقع سے متعلق ہم کتنی باتیں کرتے تھے، کتنا ہنستے تھے۔ پھر زندگی اور زندہ لوگوں میں میری دلچسپی بڑھ جاتی ہے، میری آنکھوں کی چمک اور چہرے کی رونق واپس آ جاتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک ان دو کیفیات کے فرق کو چھپا لیتی تھی، لیکن اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اب تو میں نہ ہنسنے والوں میں ہوں، نہ ہنسانے والوں میں۔ وہ میں جو کبھی جان محفل تھی، ایک مدت سے اداسیوں کا شکار ہو گئی۔ زندگی کا یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آپ کے پاس اچھی بری یادوں کے انبار لگے ہیں، لیکن کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو ان میں حصہ دار بن سکے۔ اور جب آپ ایک خوبصورت لمحے کو دہراتے ہیں، بات ادھوری چھوڑ کر خیالوں کی دنیا میں کھو جائیں، تو دوسرا آپ کی بات کو وہیں سے شروع کر دے جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ دکھ اور تنہائی کے سمے قاتل کا واحد تریاق کام ہے مصروفیت، وہ جو سب کچھ بلا دے۔ اس لیے میں نے خود کو بہت مصروف کر لیا ہے، میری محنت اور وقت دینے سے کالج کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، پوری ڈویژن میں اس کی دھوم ہے۔ شام میں بچوں کے ساتھ گزارتی ہوں، ان کے ساتھ کھیلنا، انہیں پڑھانا، اللہ رکھی باجی اور نصیبہ خالہ سے گپ شپ، چاچا فیروز سے زمینوں سے متعلق آگاہی وغیرہ۔ اکثر شام میں میری دوست نگار، جو اب نگار صلاح الدین سے نگار معین بن چکی ہے، یوں اپنے نام سے مطمئن ہے، اپنے میاں اور ساتھ کے ساتھ آ جاتی ہے۔ نگار کی ساس بھی جان مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں کہ ایک انوکھی ٹھنڈک مجھے اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، اتنی اچھی میری بہو نگار ہے، اتنی ہی اچھی اس کی دوست شیما ہے۔ اس پر نگار بہت سنجیدگی سے کہتی ہے،
بی جان، ایک دانشور نے کہا ہے جتنی اچھی آپ کی بہو ہوگی اتنی ہی اچھی اس کی دوست بھی ہوگی، کیونکہ کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ اس پر بی جان بڑے فخر سے کہتی، جب میں کسی کو بتاتی ہوں کہ میری بہو مجھ سے فارسی میں بات کرتی ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے آنے کا وقت میرے لیے مکمل تفریح کا ہوتا ہے، گپ شپ، ہنسی مذاق، کپڑوں اور نیل پالش کے شیڈز پر سیر حاصل بیاض کرنے کا وقت۔ میں نے پہننے اوڑھنے کا شوق دانستہ طور پر بڑھا لیا ہے۔ اب میں ان باتوں میں پناہ چاہتی ہوں جو پہلے کبھی زندگی میں اتنی دخیل نہ تھی۔ پٹ آن یور ڈانسنگ شوز اینڈ ڈانس اوے یور بلوز۔ اپنے رقص کرنے کے جوتے پہن لو اور رقص کرتے ہوئے اپنے سارے غم بلا دو۔ محو رقص دانا۔ معین بھائی بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے بیان کردہ لطیفوں کو سن کر میں اور نگار ہنستے ہنستے بحال ہو جاتی ہیں۔ ان لوگوں کے آنے پر کھانے کا بھی اہتمام کرتی ہوں۔ مل بیٹھ کر کھانے سے زیادہ کھایا جاتا ہے، اس سے تھوڑا وزن بڑھ گیا ہے، لیکن میری کولیگز کے مطابق زیادہ گریسفل خاتون بن گئی ہوں۔ واہ! آخر میں شیما نے شہلا کی کہی ہوئی اپنے حسب حال نظم لکھ دی۔ گپ ہنیرے راہ نہ کوئی، کالی رات اماوس ہوئی، چن میرا کدرے ہورے چڑھدا، میرے ویڑے لو نہ کوئی، دلدا پنچھی اڑ اڑ جاوے، بچھڑی کونج وانگو کرلاوے، سنگی ساتھی نظر نہ آوے، ڈار نسار نہ کوئی، وچ وچھوڑے رات نہیں مکتی، جیندے جیتے آس نہیں مکتی، بے قدراں دی تانگ نہیں مکتی، کنوں دسے کوئی۔ اتوار کی صبح شیما ذرا دیر سے سو کر اٹھی۔ وہ رات گئے تک کتاب پڑھتی رہی تھی۔ رب اس پر خواب آور ادویات کے اثر سے ذہنی اور جسمانی کسلمندی طاری تھی۔ چپل گھسیٹتے ہوئے پچھلے برآمدے میں آئی تو نصیبہ خالہ تخت پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ پاس تازہ توڑی ہوئی موتیاں کی کلیاں مہک رہی تھی۔ شیما کے ذہن میں جھماکہ سا ہوا۔ بالکل اماں والا انداز۔ اس نے بے ساختہ تخت پر لیٹ کر ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ خالہ ایک ہاتھ سے دانے گراتی رہیں اور دوسرا ہاتھ آہستگی سے شیما کے بالوں میں پھیرنے لگی۔ شیما نے ویسے ہی آنکھیں بند کر لی جیسے بچپن میں اس کی بلی پیار کرنے پر کر لیا کرتی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر اللہ رکھی جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ وہ اٹھ کر آئی اور شیما کے چہرے پر کلام پاک پھونکا۔ السلام علیکم باجی، چائے دے دیں؟ بڑا والا مگ، اور وہ بھی ٹرک ڈرائیوروں کی پسند کا، 200 میل جانے والا، شیما نے بڑے دلار سے کہا۔ شیما رانی، صبح صبح خالی پیٹ بڑا مگ چائے کا یہ ٹھیک نہیں، نصیبہ نے کہا۔ خالہ کیا کروں، صبح آنکھ کھلنے کے بعد جسم تو برا بھلا جاگ جاتا ہے، لیکن ذہن کی کھڑکیاں تو چائے سے ہی کھلتی ہیں۔ شیما، یہ گولیاں جو تم کھاتی ہو ان کا فائدہ تمہیں سمجھ آتا ہو تو الگ بات ہے، مجھے تو نقصان ہی نقصان نظر آتا ہے۔ ان گولیوں کا جو نقصان مجھے ہوا ہے وہ تو میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اب اس نقصان کو برداشت کرنے کے لیے مجھے ساری عمر کھانا ہوگی۔ اب میں کیا کہوں، ڈاکٹر نے بتائی ہیں، ورنہ میں تو کہتی ہوں آہستہ آہستہ کم کر کے چھوڑ دوں۔ نشہ ہی ہے نا، پکا پکا لگ گیا تو بڑی مشکل ہوگی، نصیبہ متفق کرتی۔ نہیں خالہ، شیما نشہ نہیں کرتی، یہ تو دوائی میں نیند کا اثر شامل ہے۔ اللہ رکھی نے احتجاج کیا۔ مجھ ان پڑھ کو کیا خبر، میرا سہرا تو فیم کی اتنی بڑی گولی کھاتا تھا، بس گولی اندر اور دم جلندر، ساری رات بے سدھ پڑا رہتا اور صبح جوک میں۔ اللہ رکھی چائے لے آئی تو شیما سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اللہ رکھی نے بھی کرسی تخت کے پاس رکھ لی۔ شیما رانی، بابے کی آنکھیں یہ بڑی بڑی تھی، ریحانہ کی آنکھیں اسی جیسی ہیں۔ ایک تو بابے کی آنکھ موٹی تھی، اوپر سے نشے کی وجہ سے ان میں لال ڈورے رہتے تھے، اور بھی اچھی لگتی تھی۔ میری ہمسائی کی بیٹی تھی، 14-15 سال کی، بانو نام تھا اس کا، بڑی شیطان تھی۔ جب بھی میرے گھر آتی اور بابا چارپائی پر بیٹھا نظر آتا تو ہولے سے میرے کان میں کہتی، چاچی بابا اگر 10-20 سال چھوٹا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر میری ڈانٹ سننے سے پہلے ہی آنکھیں مٹکاتی ہوئی بھاگ جاتی۔ شیما نے چائے ختم کی تو اس کے چہرے پر واقعتاً بیداری کے آثار نظر آنے لگے۔ اسے متوجہ پا کر نصیبہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ ارشد کا ابا جب چھٹی پر آتا تو اپنے بابے کو جپھی مار کر گانے لگتا، ایک تیری اکھ کاشنی دوجا رات دے اندھیریاں نے ماریا، ایک تیری اکھ کاشنی دوجا رات دے انیندریاں نے ماریا، ایک تیری آنکھ خوبصورت ہے دوسرا رت جگی نے برا حال کر دیا ہے۔ بابا ہنستا جاتا اور کہتا، الو دا کن، پیو سے مشکریاں کرتا ہے۔ بڑی ہی محبت والا ٹبر تھا۔ نصیبہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میں جانتی ہوں شیما، تمہارے اوپر بہت مشکل وقت ہے، جدائی تو بندے کو مار جاتی ہے، پر تم اپنے آپ کو سنبھال لو، تم ٹھیک نہیں رہو گی تو بچوں کا خیال کون رکھے گا۔ میں اس عمر میں ارشد کے ابے کی کمی محسوس کرتی ہوں تو تیری تو بڑی جوانی ہے، میرے بچے اپنے گھر بار والے ہیں، پر تیری فصل تو ابھی کچی ہے۔ شیما نے ٹھنڈی سانس بھری اور سر جھکا لیا۔
شیما جب میری منگنی ارشد کے ابے کے ساتھ ہوئی تو میری سہیلیاں مجھے بہت تنگ کرتی تھی. رجی کا تو کام ہی اتنا تھا, مجھے دیکھتے ہی ہولے ہولے گانے لگتی. وسنا فوجی دے بھاویں بوٹ سنے لت مارے. میری عمر بڑی الڑ تھی, میں تو ڈری سہمی ہی رہتی تھی, پر ارشد کے ابے کو اللہ جنت میں جگہ دے, اس نے مارنا تو کجا مجھے کبھی اوکھا تتا بھی نہ کہا. اب میں کبھی سوچتی ہوں اگر کچھ تنگی دیتا تو شاید اس کے بعد میرا وقت اتنا مشکل نہ گزرتا. اس کی اتنی اچھی باتیں ہیں, یاد کرنے کو اس کی جدائی جری نہیں جاتی. اور جب کبھی میرے ہنجو نکل آئیں تو ارشد کی ووٹی بڑی باتیں بناتی ہے, کہتی ہے بڈھی کو اس عمر میں عشق کا ہوکا ہو گیا ہے. بات اتنی ہے شیما رانی کہ کلی رہ گئی ہوں, جو کچھ بھی کوئی کہے سب سچ ہے. اللہ رکھی باجی آج کیا پکانے کا ارادہ ہے؟ شیما نے موضوع بدلنے اور دھیان بٹانے کے لیے کہا. شیما بیٹا ارادہ کیا, میں تو پکا بھی چکی ہوں, چکن کڑھائی اور آلو کی بھجیا. میں نے رات ہی بچوں سے پوچھ لیا تھا, ان کا تو یہی جواب ہوتا ہے. یہ بچے بھی تنگ نہیں آتے روزانہ ایک ہی چیز کھا کھا کر. شیما نے ہنستے ہوئے کہا. تمہاری پسند کی ماش کی دال بھی بنائی ہے. اللہ رکھی نے پیار سے شیما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. آپ کو کتنا تردد کرنا پڑتا ہے باجی. لو یہ کیا بات ہوئی, میں نے اپنے بچوں کے کام نہیں کرنے تو کس نے کرنے ہیں. آلو میں نے رات ہی ابال لیے تھے اور کڑھائی بھی منٹوں میں تیار ہو گئی. اللہ رکھی نے خوش دلی سے کہا. اللہ رکھی بڑی پیار والی بچی ہے, کام کرتے تھکتی نہیں. ویسے شیما رانی یہ مرغی تو منٹوں میں گل جاتی ہے. پہلے جب یہ فارمی مرغی نہیں ہوتی تھی تو دیسی مرغا پکاتے تھے, تب یہ پریشر والی ہانڈی بھی نہیں ہوتی تھی, وہ تو جلتی گلتا ہی نہیں تھا. پھر مہمان تو شوربہ کھا کر چلا جاتا اور بوٹیاں گلانے میں 2 دن اور لگ جاتے. نصیبہ نے ہنستے ہوئے کہا. مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا, بچوں کی ضد کی وجہ سے مجبور ہو گئی, ورنہ وہ جگہیں جہاں میں کبھی نظیف کے ساتھ اچھے وقتوں میں آئی تھی مجھے بہت اداس کر دیتی ہیں, اور جب ماضی کی مڈیر پر یادوں کا دیا جلتا ہے تو میں بےکل ہو جاتی. یہاں کے لوگ دیار کی شاخ کو تنے سے جدا کر کے گھر میں روشنی کے لیے جلاتے ہیں, جسے دلی کہتے ہیں. ماسٹر سیاد حسین نے بتایا تھا کہ روایت کے مطابق یہ شاخ تنے سے الگ ہو کر اس کی یاد میں جلتی ہے تو روشنی بکھیرتی ہے. میں بھی دلی ہوں. تنے سے الگ ہو جانے والی شاخ جو تنے کی یاد میں جل رہی ہے, اس کی روشنی سے میرا گرد و پیش منور ہے. اسی روشنی کی محفوظ پناہ میں میرے بچے پرورش پا رہے ہیں, لیکن میں خود راکھ ہو بھی جاتی ہوں. یہ سچ ہے کہ سمندر جلتے ہیں تو بادلوں میں بدل جاتے ہیں, اور پھر تپتی زمین پر برکھا برستی ہے, ورنہ صحراؤں سے آج تک کس نے پھول چنے ہیں. شیما سوچوں میں گم تھی. پرہینا کاٹیج میں پھول بھرے پڑے تھے, دریا بالکل اس کے ساتھ لگ کر بہہ رہا تھا, گارڈن لائٹس کی روشنی میں پھول چمک رہے تھے, پانی بہنے کی آواز اور رومان انگیز خون کی جسم میں خوشگوار انداز سے رچتی جا رہی تھی. فضا میں انجانی خوشی کو محسوس کیا جا سکتا تھا. نصیبہ گرم سوٹ پہنے, شال اوڑے, کرسی پر پاؤں رکھ مرزا پھویا بنی بیٹھی تھی. ایک 7 سالہ صحت مند بچی نیلی جینز اور سرخ سویٹر پہنے پونی جلاتی ہوئی اس کے پاس آئی اور باتیں کرنے لگی. نصیبہ نے چندیائی ہوئی آنکھوں سے اسے ادھر دیکھا جہاں اس بچی کے ماں باپ بیٹھے تھے. یہ نظیف تھا, ملک کا سیزنڈ بیوروکریٹ. کنپٹی کے سفید بال اسے اور زیادہ باوقار بنا رہے تھے. پاس پا میں اس کی بیوی بیٹھی تھی, گہرے گلے اور بغیر بازو والی شرٹ پہنے, بے باک کہہ کے لگاتی ہوئی. یہ نظیف کی وہی معموزات تھی جس کے خواب شیما کی وجہ سے ادھورے رہ گئے تھے. نصیبہ نے ایک لمبی سی ہوں کی اور حسب عادت بچی کا انٹرویو لینا شروع کیا. تمہاری دادی بھی ساتھ آئی ہے؟ بچی اپنی عمر سے زیادہ ہوشیار تھی, اس نے چٹاک سے جواب دیا. نہیں, مما نے ڈیڈ کو صاف صاف کہہ دیا تھا, یہاں تو دادو جائیں گی یا پھر میں. پھر ظاہر ہے مما کو ہی آنا تھا. بچی کھلکھلائی, کیونکہ ڈیڈ کبھی بھی مما کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. تھوڑی دیر کے بعد شیما کمرے سے باہر آئی تو بچی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ گئی. آنٹی آپ کا نام شیما ہے نا؟ لگتا تھا وہ اسی کے انتظار میں تھی. شیما نے نظیف پر ایک چٹتی ہوئی نظر ڈالی. نہیں, میرا نام ادھوری عورت ہے. میں انسانی نفسیات نہیں سمجھتی. میں بہت خوش ہوں اور میرے پاؤں ننگے نہیں ہیں. شیما نے بہت سے عام سے لہجے میں کہا. ختم شد.